इंशाअल्लाह फिर हम निकलेंगे। जैसे हमने जजों को बहाल कराया था उस तरह से फिर हम इनको भी निकाल के बाहर डाल देंगे। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला। आपका मैं हूँ आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। लोहारी गेट लाहौर से पाकिस्तान का दिल लाहौर और जिंदा दिलाने लाहौर इस वक्त हमारे साथ है, और ये वो जगह है, तारीखी मकाम है जो कि लाहौर के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा, जहाँ मछली वाले भी हैं, जहाँ पे चरगे भी बिक रहे हैं, रौनकें लगी हुई हैं, बाजार सजे हुए हैं, अवाम में जोशो खरोश है, जिंदगी है यहाँ पर जो कि हमें नज़र आ रही है। और जिंदा दिलाने लाहौर को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और उसके साथ साथ आपको आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। हम हमेशा लोगों को ये सुनते देखते हैं कि जमहूरियत ने ये किया, जमहूरियत आमरीत से बेहतर थी। जमहूरियत एक बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है अब तक, और दुनिया का कोई निज़ाम जमहूरियत के मुकाबले में बेहतर साबित नहीं हुआ। लेकिन अगर पार्लियामेंट के नाम पर चंद अफराद और चंद खानदान हुकूमत करते हैं तो इसमें जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर इख्तदार के नाम पर बंदर बांट होती है तो इसमें जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। अगर यहाँ पर चंद अफराद पाकिस्तान के खजाने के ऊपर हावी हो जाते हैं तो जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। अगर पार्लियामेंट अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए अवाम के लिए जवाबदेह होने की बजाय सिर्फ चंद अफराद को, चंद इदारों को जवाबदेह होती है तो जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है, और जमहूरियत में सबसे अहम रुकन खुद हुकूमत के अलावा, इख्तदार के अलावा अपोजिशन जमातें भी होती हैं। अपोजिशन जमातें जो कि मुतबादिल हुकूमत के तौर पे काम करती हैं, जो कि प्लान्स और मंसूबे लेके आती हैं। और यही सवाल आज हम उठा रहे हैं कि अगर हुकूमत नाअहल है, अगर हुकूमत रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सकी तो वक्त की आज की अदालत में क्या अवाम की बांगे दरा अपोजिशन बन सकी है या नहीं बन सकी? हमारा यही सवाल है आज की इस अदालत में कि क्या अपोजिशन गुज़िश्ता 4 सालों में अपना किरदार वो अदा कर सकी है जो कि अपोजिशन जमातें करती हैं। क्या जॉर्जिया की एग्जाम्पल हमारे सामने, मिसाल हमारे सामने है कि वहां अपोजिशन पार्टीज जो है वो मुआशी बहरान से निमटने के लिए एक प्लान देती हैं और उस पर अमल दरामद होता है। ये इसी साल 2011 की बात है। इसके अलावा बरतानिया के अंदर जो लेबर पार्टी है वो एक प्लान देती है मुआशी बहरान से निमटने के लिए। पार्लियामेंट के सामने, अवाम के सामने हम आज दहशतगर्दी का शिकार हैं। क्या अपोजिशन ने कोई दहशतगर्दी से बचने का मंसूबा दिया? नहीं दिया। आज हम दहशतगर्दी के साथ साथ एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, लोड शेडिंग का शिकार है। क्या कोई मुतबादिल मंसूबा आया? नहीं आया। आज हम भूख, अफलास, नंग, रोटी कपड़ा और मकान को तरस रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं दे सकी, लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दिया? नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने दिया? नहीं दिया। जमाते इस्लामी ने दिया? नहीं दिया। अगर इन सारी जमातों ने नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? यही वो सवाल है जो कि आज हम उठाएंगे आज अवाम की अदालत में, अवाम के इस मुकदमे को अवाम के सामने। बहुत शुक्रिया। मेरे आज के पहले मेहमान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब उमर चीमा साहब, बहुत खुश आमदीद आपकी तशरीफ आवरी का। इक़्तिदार में तो आप नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन उम्मीदें बहुत सी हैं, इस पे बात करेंगे। ज़हीम कादरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने सूबाई असम्बली है और मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब के, बहुत दबंग बोलते हैं आवाम के वास्ते, इनसे भी बात करेंगे। जनाब अमीरुल अजीम साहब सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के, इनसे भी बात करेंगे। और हमारे आखिर में बहुत मोहतरम, बहुत मुकर्रम हमारे लिए जनाब हसन निसार साहब तजिया निगार हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, आज उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। हसन निसार साहब, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी, क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जमातें भी उतनी ही नाकाम है जितनी कि हुकूमत नाकाम है? गुजारिशात हैं। पहली बात तो ये, आपने डेमोक्रेसी की बात की है, तो ये इस मुल्क में ये लेबल है जरूर, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। मैंने पिछले दिनों कहीं किसी चैनल पे ही गालिबन या अपने पे ही मैंने ये बात की कि ये बिल्कुल जहर की बोतल के ऊपर अगर आप आब ज़मज़म का स्टिकर लगा दें
تو وہ اس کی تاثیر تو نہیں بدل جائے گی, اس کا کیریکٹر نہیں بدل جائے گا. یہ پلیز یہ ڈیموکریسی ہے نہیں. یہ شخصیت پرستی اور یہ گینگز ہیں, یہ گروہ ہیں, بارنگ ویری فیو. مثلا جیسے جماعت اسلامی ہے, اس میں موروثیت نہیں ہے, ان کی سیاسی کامیابیاں ناکامیاں اپنی جگہ پہ. یہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے, لیڈر جو ہے وہ ہوتا ہے the first one among the equals. وہ بت نہیں ہوتا, وہ ناگزیر نہیں ہوتا, وہ اپنی اننگ کھیلتا ہے اور دفع ہو جاتا ہے, جان چھوڑ جاتا ہے. نوجوان بل کلنٹن 2 ٹرمز وہ جیت پوری کی یا غائب, یہ جان نہیں چھوڑتے. ان کے پاس نہ نیت ہے, نہ ان کی نیت ہے, نہ ان کے پاس اہلیت. یہ اگلے الیکشن تک کے لوگ ہوتے ہیں. ان کی زیادہ سے زیادہ ویژن جو ہے, ان کا زیادہ سے زیادہ بہت دور یہ ماریں گے اگر, تو وہ اگلا الیکشن ہوگا. اس سے زیادہ ان سے ایکسپیکٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. سو یہ ہماری اور آپ کی میرا خیال ہے حماقت ہے. اب تک ہمیں یا عوام کا یہ بخار اب تک اتر جانا چاہیے کہ ان سے مسلسل یہی رونا. یہ آپ نے جتنے جملے بولے ہیں یہ بڑے خوبصورت ہیں, آپ اسے 30 سال پہلے رکھ کے دیکھ لیں, ایسے فٹ بیٹھیں گے جیسے اسی تاریخ اسی دن کے لیے لکھے گئے. سو ان سے ان کے پاس نہ کیپیبلٹی ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ ول ہے. یہ موج لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ ملک انہوں نے بنیادی طور پہ حکمرانی کے لیے رکھا ہوا ہے, رہنے سہنے کے لیے نہیں. ٹھیک بات ہے. زراعت کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے کچھ نہیں. یہ کس منہ سے باہر جا کے فورن انویسٹر کو کہتے ہیں پاکستان میں آ کے, وہ ہنستے ہوں گے اندر کہ تمہارا اپنا سارا مال تو باہر انویسٹڈ ہے, تم ہم سے آ گئے ہو انویسٹمنٹ مانگنے. تو ان سے آپ نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور میں یہی سوال عمر چیمہ صاحب آپ کے سامنے رکھتی ہوں. آپ کی جماعت بہت پاپولر جماعت ہو رہی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں دہشت گردی کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے, اس معاملے میں میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس بہت بہتر ہے, اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اس ٹائپ کے منصوبے نہیں بن سکتے جس ٹائپ کے منصوبے اکانومی کے لیے بن سکتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے بن سکتے ہیں, انفراسٹرکچر کے لیے بن سکتے ہیں. دہشت گردی ایک ڈفرنٹ فنومینا ہے, اس کو ڈفرنٹ طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اور اس معاملے میں نہ یہ موجودہ حکومت اس دہشت گردی کی ذمہ دار ہے, اور جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر کوئی 2-4 انہوں نے ڈھنگ کے کام کیے, ان میں سے ڈیفینیٹلی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے, لیکن دینے میں بلیو کرتا کہ سارا کچھ ہی غلط. ٹھیک بات ہے, لیکن تحریک انصاف ایز اے پارٹی اور پاکستان لیگ نواز ایز اے پارٹی اور جماعت اسلامی ایز اے پارٹی, ان کے سامنے میرا سوال ہے, آپ نے معاشی پلان اب تک عوام کو کیوں نہیں دیا؟ لوڈ شیڈنگ سے بچنے کا کوئی پلان آج تک آپ نے کیوں نہیں دیا؟ عوام کو ایک متبادل حکومت کے طور پر منصوبے آج تک کیوں نہیں دیے؟ کیوں ناکام ہوئے؟ اور پریکٹیکل صرف دھرنوں کی سیاست پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے, کیوں؟ شکریہ آسما. سب جانتے ہیں کہ پہلے دن سے پچھلے 15 سال میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جس نے اینٹی سٹیٹس کو سٹرگل کیا, جس نے کبھی اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی, اور یہی وجہ کہ ملک کے اندر ایک معاشی اور عدالتی انصاف کی جدوجہد کے لیے پارٹی کا بنیاد رکھی گئی. اور دوسری جو بنیادی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اس کی جو قیادت تھی وہ سیاست میں اپنی کرپشن بچانے کے لیے, لوٹ مار کرنے کے لیے, یا جو قرضے معاف کرائے ہوئے تھے ان کو دوبارہ ری شیڈول کرانے کے لیے, نئے قرضے لینے کے لیے, اس مقصد کے تحت سیاست میں نہیں آئے. یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے, جو حقیقتاً چاہتے تھے کہ ملک کے اندر نظام کی تبدیلی آئے. جو آج معاشرہ, ہمارا معاشرہ جو مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ملک کے اندر کوئی معاشی انصاف نہیں تھا. آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں خربوں کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں, دوسری طرف غریب آدمی جو ہے اس کا چھوٹا سا قرضہ اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. چھوٹا چور جو ہے چوری کرے اس کو جیل میں, جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے لیڈر بیٹھ کے تیتر بٹیر کے ناشتے اڑاتے ہیں, ان کو NRO دیے جاتے ہیں, ڈیلیں کی جاتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس طرف آ رہا ہوں, جہاں تک آپ پلان کی بات کر رہی ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف آپ جانتی ہیں کہ اپنی اس جدوجہد کے بعد آج الحمدللہ
یہ جو آج پاپولرٹی کی آپ نے بات کی, جتنے پولز آ رہے ہیں وہ اس چیز کا بڑا واضح اس چیز کو اسی لیے آج آپ نے چیلنج بھی کر دیا ہے نواز شریف کو لاہور میں ہرانے کے لیے. چیلنج نہ کرے, پلان دیں, میں آپ کو اسی پلان نعروں سے آگے نکلے, چیلنج کا وقت گزر گیا اس ملک کے لیے. وہی بات آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ڈیفرنٹ کمیٹیز ہم نے بنا دی ہیں, ہر سیکٹر کے اندر ہم نے بنائی ہے, دہشت گردی کی جنگ سے نپٹنے کے لیے, بے روزگاری سے نپٹنے کے لیے, مہنگائی سے نپٹنے کے لیے. آپ جانتی ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے 2008 کے اندر ایک اصولی موقف کے تحت سیاسی قربانی دی, بائیکاٹ کیا اے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے. لیکن جو بات اس سے پہلے آپ کر رہی تھی بڑی اہم ہے, آپ نے بات کی جمہوریت کی. یقیناً جمہوریت ایک بہترین نظام ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر آج تک جمہوریت کہ جسے کہتے ہیں کہ بالکل اس کا ایک کسی شکل میں بھی پاکستان میں نہیں آ سکی. یا تو ایک فوجی آمریت کا دور دیکھنے میں, اور آپ کی جماعت فوج کو دوبارہ آنے کی دعوت دی. میں آپ کے پاس آ رہی ہوں, دوبارہ آ رہی ہوں. میں بریک سے پہلے مجھے سب سے بات کرنی ہے. میں امیر العظیم صاحب, اس کے بعد زعیم قادری صاحب کی باری آئے گی, انفارچونیٹلی آخر میں آئے گی. امیر العظیم صاحب, آپ کی جماعت بھی صرف دھرنے اور مظاہرے کرتی ہے, بالکل درست بات ہے. تحریک انصاف کی پاپولرٹی پبلک عوام اور بہتر قرار دے رہے ہیں ان کو. جماعت اسلامی کو بھی ابھی حسن نثار صاحب نے کہا آپ کے ہاں موروثیت نہیں ہے, لیکن منصوبہ بندی بھی نہیں ہے. اگر ایک پریگمیٹک پالیٹکس کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان کے اندر, تو منصوبے کیوں نہیں دیتے آپ؟ متبادل حکومت ہے آپ سب کی جماعتیں, کیوں آپ عوام کو امید کیوں نہیں دیتے آپ؟ میرا خیال ہے ہم منصوبے سے ایک قدم آگے بڑھ کر عمل کر رہے ہیں. ہم نے ایک سوشل ایجنڈا بنایا ہے, اسی سوشل ایجنڈے کو ایک منشور کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور حکومت میں آئے بغیر اس سوشل ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں. مثلاً آپ نے معاشی بحران سے نمٹنے کا کیا منصوبہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, ہم نے تو وہ منصوبے پریس کانفرنسیں قراردادوں سے تو ایک طرف رکھ دیں. لاہور شہر میں جو ہم عمل کر رہے ہیں, 4 ہسپتال ہیں جہاں ہر مہینے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں, 6 بڑے ہائی سکول ہیں, 20 دستکاری مراکز ہیں جہاں خواتین اور بچیوں کو ہم سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. ہم بالکل کچی آبادیوں میں جا کے بیٹھک سکول چلا رہے ہیں. ہم زلزلے اور سیلاب کے موقع پر لوگوں کی عملی مدد کرتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہمارا آج کا کام ہے. اور لاہور چیریٹی کی بات نہیں کر رہے, نیشنل لیول کے اوپر خیرات کی بات نہیں کر رہے جو کہ آتی ہے یا جو بھی یہ منصوبے اس کی بات نہیں کر رہے. نیشنل لیول کے اوپر منصوبے کہاں؟ میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم قربانی کی کھالوں سے اتنے بڑے بڑے منصوبے چلا رہے ہیں جس سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں اگر قوم کے خزانے آ جائیں تو کتنی بڑی تبدیلی اس ملک کے اندر آئے. بہت بہتر ہے. زعیم قادری صاحب, قربانی کی کھالوں سے بات عوام کی قربانی تک آ پہنچی ہے. یہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے بیچاری, ان کی کھالیں کھینچی جا رہی ہے, اور اس میں ذمہ دار اگر حکومت ہے اس وقت, تو اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں, اس میں ذمہ داری آپ کی بھی اتنی بنتی ہے. 63-67% کا یہ صوبہ ہے, یہاں پہ بھی آپ کی عملداری تو نہیں نظر آ رہی. یہاں پہ پرائز کنٹرول نہیں ہو رہا. یہاں پہ بڑے نیشنل لیول پہ تو بات کی بات کریں گے. دیکھیں نا, اگر آپ نے میکرو لیول کی بات کرنی ہے تو وہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ہے. وہ بھی کریں گے. کسی بھی مہذب جمہوری معاشرے میں اپوزیشن کا ایک کردار بہرحال لازمی ہوتا ہے, اور وہ بیک بون ہوتی ہے, ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جمہوری نظام کی. حسن نثار صاحب نے جو بات کی, میں اسے معذرت سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اگر نظام کو تبدیل کر رہا ہے تو نظام تبدیل تب ہوگا جب یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے ان چند خاندانوں کو, چند لوگوں کو جو کہ جس کا آپ نے کہا قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو ڈی ووٹ کرنا ہے. جب بات الیکشن کی آتی ہے تو الیکشن تو ووٹ سے جیتا جائے گا نا. جب ووٹ پڑے گا تو پھر مجھے بھی کئی بار یہ سوچنے پہ میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیوں ایک آدمی 10 کروڑ روپے خرچ کے ایک ہلکے سے الیکشن لڑ کے جیت جاتا ہے, اور وہ آدمی جو زیادہ کمپیٹنٹ ہے وہ اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ الیکشن ہار جاتا ہے. تو یہ عوام کا سٹیچر ہے. جہاں تک پالیسیز کی بات ہے, پالیسیز بڑی کلیئر ہیں. اب دیکھیں نا, انرجی کرائسس ہے. انرجی کرائسس میں ساری دنیا جانتی ہے کہ جس پوری دنیا کے انرجی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جس انرجی سسٹم میں 70% ہائیڈل پاور موجود نہیں ہوگی, وہ انرجی سسٹم جو ہے کمپیٹیٹو نہیں ہے. کوئی منصوبہ عوام کے سامنے آپ نے پیش کیا ہے؟ ہم نے کالا آپ عدلیہ کو بچانے کے لیے لانگ مارچ کر سکتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے لیے لانگ مارچ نہیں کر سکتے.